सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए भी, मैं भी बहुत सरप्राइज़ हुई थी। अब आप लोग भी सरप्राइज़ होने के लिए तैयार रहो। मजाक कर रही हूँ यार, आप लोगों का थोड़ा सा मूड खुशगवार कर रही हूँ। आप लोगों को जो है वो हुरिया का सदमा खाया जा रहा है इस वजह से कि मुकद्दम ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे एक बात तो बताएं, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? कमेंट में बताएं तो मुझे ज़रा अपनी अपनी राय दे, फिर देखते हैं कौन जीतता है, किसकी बात सच्ची निकलती है। और दूसरी बात ये कि आपसे मैंने पूछा था वीडियो के एंड में कि मेरी वीडियो किस तरह से देखते हैं आप। आई मीन कि हैंड फ्री लगा के सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, या ख़ुद रीड करते हैं साथ साथ आवाज़ सुनते हैं, या फिर आवाज़ म्यूट करके जस्ट आप रीड करना पसंद करते हैं। मस्ट आंसर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, कोई नया मेरी वीडियो को देखने के लिए आया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के नॉवेल्स अपलोड होते हैं। और आगे मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि शॉर्ट स्टोरीज़ जो जिनकी एक ही कंप्लीट एपिसोड होती है वो भी अपलोड किया करूँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, आपका शायद बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है, चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। हुरिया दरवाज़ा खोलो। वो कब से उसके कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था, जबकि हुरिया दरवाज़ा बंद किए वहाँ दरवाजे के साथ बैठी अंदर रोए जा रही थी। उसे बस ये पता था उसका मुकद्दम उससे छिन चुका है। एक दूसरी औरत न सिर्फ उसके कमरे में रह रही है बल्कि उसके सुहाग का जोड़ा भी इस्तेमाल कर रही है। हुरिया समझ चुकी थी इस कमरे में उसकी गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। अपनी सारी चीज़ें बेड और ज़मीन पर पड़ी देखकर उसका दिल बुरी तरह से तड़पा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो मुकद्दम के साथ नहीं रहेगी, तब तक नहीं जब तक वो उसे वजह नहीं बता देता और इस दूसरी शादी को लेकर वो आगे ज़िंदगी में क्या सोचता है। अगर वो सवेरा के साथ दूसरी शादी निभाना चाहता है तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में हुरिया की कोई जगह नहीं है, तो फिर वो क्यों बंधी रहे उसके साथ। मुकद्दम कब से दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था, जबकि उसकी बेचैन आवाज़ सुनते हुए भी वो उठकर दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और ना ही कोई जवाब दे रही थी। उसके मुसलसल दरवाज़ा खोलने की कोशिश में दरवाजे का पूरा हैंडल मुकद्दम के हाथ में एक नाकाबिले बर्दाश्त ज़ख्म कर चुका था। खून पानी की तरह बहने लगा था, लेकिन इस वक्त मुकद्दम को परवाह न थी। उसे परवाह थी तो बस इस बात की कि हुरिया अंदर उदास है और उसकी आंखों में आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तकलीफ से ज़्यादा बड़ी तकलीफ हुरिया के आंसू थे। हुरिया खुद भी ये बात जानती थी। मुकद्दम साईं, आप क्या कर रहे हैं? दादा साईं भागते हुए उसके पास आए और उसका हाथ देखने लगे जो बुरी तरह से जख्मी था। दादा साईं, इसे कहें कि दरवाज़ा खोले, नहीं तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। वो जख्मी हाथ दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। मुकद्दम साईं, इसे उस वक्त वो समझ जाएगी, आप उसे वक्त दो, वो समझ जाएगी। आप चलो मेरे साथ। देखिए तो सही कितना गहरा ज़ख्म आया है आपके हाथ में। मुझे परवाह नहीं, आपको ये ज़ख्म दिखाई दे रहा है, जो ज़ख्म मेरे दिल पर लग रहे हैं उनका क्या? मैंने ये सब कुछ सिर्फ आपकी इज़्ज़त बचाने के लिए किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ये तो पहले सोचना था ना बेटा। मुकद्दम साईं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ अंदर चले, मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। थोड़ी देर में मेहमान आने वाले होंगे, वो आपके हाथ की पट्टी कर देगा। उस हाथ की पट्टी सिर्फ आपकी नवासी कर सकती है। इसे कहीं दरवाज़ा खोल दे वरना बहुत पछताएगी। वो गुस्से से एक ज़ोरदार किक दरवाजे पर मारता वहाँ से निकल गया। जबकि दादा साईं ने परेशानी से बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो अपने पोते की ज़िद को जानते थे। उन्हें पता था मुकद्दम सारा दिन ऐसे ही अपना खून ज़ाया करता रहेगा, लेकिन जब तक हुरिया उसके सामने नहीं आएगी वो हाथ पर पट्टी नहीं करवाएगा। वो इस दरवाजे के करीब हुए और हल्के से दरवाज़ा बजाया। हुरिया बेटा, हम तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकते हैं, लेकिन हमें वक्त दो, हम तुम्हें सब समझाएंगे। लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल बाहर आ जाओ। मुकद्दम के हाथ में बहुत गहरी चोट आई है। जो चोट मेरे दिल पे आई है नाना साईं, उससे गहरी तो नहीं होगी। वो अपने आंसू साफ करती मजबूत लहजे में बोली। ये जुल्म मत करो हुरिया, वो तुम्हें बेतहाशा चाहता है। अपनी मोहब्बत का सबूत वो मेरे सर पर सौतन ला के दे चुके हैं। हुरिया अब भी न पिघली। हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हुरिया, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि मुकद्दम से ज़्यादा तुम्हें और कोई नहीं चाहता। प्लीज़ नाना साईं, उनसे कह दीजिएगा कि मैं उनसे मज़ीद उनके साथ नहीं रह सकती। उनसे कह दीजिए कि वो फ़ैसला कर ले कि उन्हें पहली बीवी चाहिए या नई बीवी। मैंने सारी ज़िंदगी बहुत दुख सहे हैं नाना साईं, लेकिन सौतन के दर्द को नहीं सह पाऊंगी। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, जबकि दादा साईं बंद दरवाजे को देखते हुए मायूस वापस लौट आए। उनकी हुरिया इतनी पत्थर दिल तो कभी न थी, लेकिन शायद शोहर की बेवफाई का दुख हर इंसान को मजबूत कर देता है।
جی بالکل، شوہر کی بے وفائی کوئی عورت نہیں سہ سکتی۔ کردم سائیں یہ والا پراٹھا دیکھیں، اس کی ایک سائیڈ کتنی گول ہے۔ اس وقت وہ دونوں کچن میں کھڑے صبح کا ناشتہ بنا رہے تھے۔ بنا تو دھڑکن رہی تھی لیکن کردم اس کا بھرپور مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک سائیڈ سے گول ہے، آج تو تمہارے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتا اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اب آپ نے میری اتنی تعریف کی ہے اسی لیے یہ پراٹھا آپ کھائیں گے، دھڑکن نے احسان جتانے والے انداز میں کہا، جبکہ اب وہ پیاز اور ٹماٹر کاٹتے آملیٹ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ تبھی کرن اور زاہد ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ زاہد ایک ٹرک ڈرائیور تھا اور آج کردم اناج لینے کے لیے شہر اسی کے ساتھ جا رہا تھا، جبکہ کرن اس کی چھوٹی بہن تھی اور دھڑکن کے ساتھ کالج جانے والی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے لیکن وہ دھڑکن سے 1 سال سینئر تھی۔ آج دھڑکن کا پہلا دن تھا۔ کرن نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کالج جایا کریں گی۔ دھڑکن بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ آنسو بہاتی پیاز کاٹتی دھڑکن کو دیکھ کر اسے اس پر ترس آنے لگا۔ پیاز کاٹ رہی ہوں اور دیکھو میں نے کتنے اچھے سے کاٹی ہے۔ اس نے پلیٹ میں رکھی ہوئی پیاز کی طرف بھی اشارہ کیا جو کرن کو تو کہیں سے بھی اچھی نہیں لگی، لیکن کردم مسکرایا تھا۔ ماننا پڑے گا دھڑکن، تم تو ایک ہی دن میں پرفیکٹ کوکنگ کرنے لگی ہو۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پیاز کے بڑے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر چھوٹے کرنے لگا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، اب آگے آگے دیکھیں آپ کو دھڑکن کے کون کون سے روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ اپنی تعریف پر مزید پھیلتے ہوئے خوشی سے بولی۔ دے بی بی میں کر دیتی ہوں۔ دھڑکن کے ہاتھ کی کٹی ہوئی پیاز دے کر اس کرن نے ہمدردی سے کہا۔ بہت شکریہ بہنا، لیکن یہ سب کچھ دھڑکن کرے گی، آخر وہ گاؤں کی ہونے والی مالکن ہے، اسے ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کردم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ ہاں لیکن تم اتنا کرو کہ تم اسے بتا دو کہ یہ کیسے کرتے ہیں، لیکن مدد مت کرنا، دور رہ کر بتانا، میں ذرا زاہد سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ باہر بیٹھے زاہد کو دیکھ کر باہر نکل گیا، جبکہ کرن اس کے پاس رک کر کچھ فاصلے سے بتانے لگی کہ آملیٹ کیسے بنایا جاتا ہے، جبکہ پراٹھے کی حالت دیکھ کر اس نے اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ کردم سائیں کو اس کے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند تھے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ یا اللہ، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیوں آپ مجھ سے میرا سب کچھ چھین رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ میں مقدم سائیں سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ان سے محبت کرنے کی اجازت آپ نے مجھے دی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ مرد کو دوسری شادی کا حق دیا ہے آپ نے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مقدم سائیں کو خود سے دور جاتا نہیں برداشت کر پاؤں گی میں۔ آپ مجھ سے میرا سب کچھ لے لیں لیکن میرے مقدم سائیں کو میری جھولی میں ڈال دیں۔ اللہ جی، میں جانتی ہوں کہ یہ میرا امتحان ہے، لیکن اس دنیا میں بس ایک وہی انسان تو تھا میرا اپنا۔ میں مانتی ہوں آپ مجھ سے امتحان لے رہے ہیں، لیکن ان کے بغیر تو میں فیل ہو جاؤں گی، ان کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے میرے مقدم سائیں واپس کر دے۔ وہ کب سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ظہر کا وقت گزر چکا تھا، نماز ادا کر کے نہ جانے کتنی دیر سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مقدم کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے اور وہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس شخص کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو اس کی چوٹ کے بارے میں سنتے ہوئے بے چین تھا۔ اسے پتا تھا گھر میں بہت سارے مہمان آ چکے ہوں گے اور اس وقت شاید اس کے کمرے میں سویرا کو دلہن بنایا جا رہا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں اسے بھی یقین تھا کہ مقدم کا ہاتھ اب بھی زخمی ہوگا، وہ اب بھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ محبت میں ہاری ہوئی لڑکی اس کی چوٹ پر تڑپتی اپنے دل کو نہ سمجھا پائی، آخر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں بہت مہمان آئے ہوئے تھے۔ سویرا کے کمرے میں لڑکیوں کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سویرا کو اس کے کمرے میں سجایا جا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے چلتی اپنے اور مقدم کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ لاک نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر ایک ہاتھ زمین کی طرف لٹکائے، دوسرا ہاتھ آنکھوں پر رکھے شاید سو رہا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین پر بہت سارا خون جمع تھا، یہاں تک کہ لکیروں کی صورت میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس نے مقدم کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے تھامنا چاہا تو مقدم کی آنکھ کھل گئی
اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کروٹ لے کر اس کی طرف ہو گیا تاکہ وہ آسانی سے ہاتھ میں پٹی باندھ سکے۔ حوریہ نے نہ تو اسے دیکھا اور نہ ہی کچھ کہا، جبکہ وہ گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں رہ پائی نا تم میری تکلیف میرے درد سے؟ تمہیں بھی درد ہوا نا؟ تو پھر کیوں مجھ سے دور جا رہی ہو؟ بس تھوڑا سا بھروسہ کر لو مجھ پر، تمہاری جگہ مقدم شاہ کبھی کسی کو نہیں دے گا۔ مقدم بولے جا رہا تھا جبکہ حوریہ کا سارا دھیان اس کے ہاتھ میں تھا، جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہ رہی ہو۔ پٹی بندھ گئی ہے آپ کے ہاتھ میں، اب اٹھیں اور تیار ہو جائیں، باہر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی پلٹ کر جانے لگی جب مقدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر اس کے نیچے تھی۔ حوریہ مجھے کسی کا اعتبار نہیں چاہیے، کوئی مجھ پر یقین نہ کرے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں میری محبت پر یقین کرنا ہوگا۔ میں تمہارے بغیر سانس نہیں لے سکتا، تم مقدم شاہ کے جینے کی وجہ ہو، اس طرح سے بے اعتباری نہ دکھاؤ۔ مقدم سائیں چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا، میں نہیں چاہتی کہ گاؤں میں کسی طرح کی بات بنے، کسی نے ہمیں اس طرح یہاں دیکھ لیا تو؟ بیوی ہو تم میری، کسی نے دیکھ لیا تو کیا جان لے لے گا، مار دے گا، سزائے موت دے دے گا؟ لیکن یقین کرو حور، تب بھی تمہاری بے اعتباری سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ مقدم کچھ اور کہتا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مقدم سائیں شاہ سائیں آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جنید کی آواز پر وہ فوراً اٹھا تھا۔ اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر ایک سیکنڈ تم میری نگاہوں کے سامنے رہو۔ تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں ہونا چاہیے۔ کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ اچھی بیویوں کی طرح میری مجبوری میں میرا ساتھ دو۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس پر اعتبار کرے یا اپنی آنکھوں پر۔ اسرا، یہ تو کردم سائیں کی بیوی ہے نا؟ ہاجرہ نے پوچھا۔ ہاں یار، یہ تو دھڑکن بی بی ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اسرا نے جواب دیا۔ ارے دھڑکن بی بی، آپ پیچھے کیوں بیٹھی ہیں؟ یہاں آگے بیٹھے نا۔ تانیہ، جو کہ کلاس کی مانیٹر تھی، جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی تھی، دھڑکن کو دیکھ کر فوراً ہی کہنے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہاں پر، دھڑکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی جی، آپ یہاں بیٹھیں، آپ کیوں پیچھے بیٹھیں گی؟ یہ کالج تو خود کردم سائی نے بنوایا ہے، اور ان کی بیوی پیچھے بیٹھے گی یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے فوراً ہی اپنا بیگ پیچھے والی کرسی پر رکھتے ہوئے دھڑکن کا بیگ اٹھا کر آگے رکھا۔ یہاں نیچے پنکھے سے ہوا ٹھیک آئے گی، پیچھے ٹھیک سے ہوا نہیں لگتی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دھڑکن کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جب سے کالج آئی تھی سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس کی تو کوئی بات نہیں، ٹیچر بھی گزرتے ہوئے سلام کر رہے تھے۔ ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے تو سب لڑکیاں کھڑی ہو گئیں، اور پھر جب انہوں نے لیکچر سٹارٹ کیا تب دھڑکن سے 1000 بار پوچھا کیا انہیں سمجھ آ رہی ہے؟ دھڑکن کو سب کسی اسپیشل بندے کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے، اور یہی بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو یہاں سب کے دوست بننا چاہتی تھی، سب کے ساتھ مستیاں کرنا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ الٹ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا دن خراب ہو گیا۔ پہلے ہی دن اس کا دل خراب ہونے لگا کالج سے۔ مجھے پتا تھا تم اندر بیٹھ کر رو رہی ہوگی۔ وہ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت ڈریس تھا۔ یہ لو میرے دل کا قرار، اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور اتنی پیاری لگنا کہ مقدم شاہ کا دل لوٹ پوٹ ہو جائے۔ اس کے ماتھے پر مہر ثابت کرتا اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا جو ابھی پہن کے آیا تھا۔ آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مقدم سائیں؟ میں نے تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا جس کی آپ مجھے سزا دیں۔ آپ نے مجھے محبت دی تو میں نے آپ کو اتنی ہی محبت واپس دینے کی کوشش کی۔ آپ نے مجھے عزت دی تو وہی عزت میں نے آپ کو کبھی واپس دی۔ لیکن آپ کی اس بے وفائی کا کیا کروں؟ میرے لیے تو آپ کے علاوہ کسی کو سوچنا بھی گناہ ہے، اور آپ نے میری جگہ کسی کو دے دی۔ آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا، جب مقدم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اپنے دل کے قرار کے ہر سوال کا جواب میں آج رات کو دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم ایک آنسو بھی نہیں بہاؤ گی اور میرے پاس رہو گی۔ یقیناً وہ ولیمے کی بات کر رہا تھا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، گاؤں والوں کو مقدم شاہ کی پہلی بیوی سوگ مناتی ہوئی نہیں بلکہ خوش نظر آنی چاہیے۔ جن کا دل برباد ہو جائے وہ خوش کیسے نظر آتے ہیں مقدم سائیں؟ لیکن آپ کی خواہش ہے تو میں ضرور آؤں گی۔ یہاں میں آپ کو اس سویرا کے ساتھ سوچ کر جلنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر دل کو تسلیاں دے دوں۔ وہ بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔
جبکہ اس کے آنسو اس کی باتیں اس کے سوالوں پر وہ خاموش تھا، اور یہ یقیناً خاموشی طوفان سے پہلے اٹھنے والی خاموشی تھی۔ وہ کب سے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ جنید حویلی گیا تو واپس ہی نہ آیا۔ کتنا وقت ہو چکا تھا۔ اسے جنید کی پریشانی کھائی جا رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں سائیں کا نمبر دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ السلام علیکم اماں سائیں، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میری بات سنو تائشہ، اس وقت جنید یہاں ہے، تم کردم کو فون کر کے بتاؤ کہ جنید نے تمہیں بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ تمہاری جان لے لے گا، اور کوشش کرنا کہ اس دوران کردم وہاں پہ آ جائے۔ نہیں اماں سائیں، جنید کبھی بھی آ جائے گا، اور اگر وہ آ گیا تو آپ نہیں جانتی، اب وہ مجھے حویلی کی بیٹی نہیں بلکہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، روب جماتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ جنید نے اسے اتنی بری طرح سے مارا، یہ چاہ کر بھی وہ نہیں بتا پائی تھی۔ تو تم اسے بتاؤ اسے کہ وہ صرف ایک ملازم ہے، اسے بتاؤ اس کی اوقات۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، خبردار جو اسے اپنے آپ کو چھونے دیا۔ ایک بار اگر اس نے اپنے حقوق وصول کر لیے نا، پھر تم اپنے ہاتھوں سے حویلی واپس آنے کے دروازے بند کر دو گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جنید کو اپنے قریب پھٹکنے بھی مت دینا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اپنی باتوں پر اسے خاموش پا کر رضوانہ غصے سے بولی۔ جی جی میں سمجھ گئی، تائشہ نے کہتے ہوئے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ دھڑکن نے گھر آتے ہی سب سے پہلے کردم کو فون کیا تھا۔ جو بات اسے پتہ چلی تھی وہ خود بھی صدمے پہ تھی کہ آخر مقدم لالا ایسا کیسے کر سکتے تھے۔ اسے اپنی بہن کے گھر بسنے سے زیادہ حوریہ کا گھر برباد ہونے کا دکھ ہو رہا تھا۔ کردم نے پہلی ہی بیل پہ فون اٹھا لیا جب دھڑکن کی روتی ہوئی آواز سنی۔ کردم سائیں، سویرا دیدہ نے مقدم لالا سے شادی کر لی، آج ان کا ولیمہ ہے، مجھے کل کالج کی لڑکیوں نے بتایا۔ اللہ کرے تو یہ بات جھوٹ ہو، اگر سچ ہوا تو حوریہ دیدہ کا کیا ہوگا؟ وہ فون پر مسلسل روئے جا رہی تھی جبکہ کردم کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس کے کانوں نے جو بات سنی تھی وہ سچ تھی تو مقدم نے بہت برا کیا تھا، وہ اپنی بہن کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دھڑکن تم چپ ہو جاؤ، ہم واپسی کے لیے نکل چکے ہیں، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم گاؤں پہنچ جائیں گے، اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں حوریہ کو مقدم سائی کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا جبکہ دھڑکن ایک بار پھر سے رونے لگی۔ سویرا سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ مقدم حوریہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا گھر کیسے برباد کر سکتی ہے؟ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کپل مقدم اور حوریہ کا لگتا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے بنایا ہے، لیکن سویرا نے یہ جوڑا کیوں توڑا؟ کیا بابا سائیں نے بھی انہیں نہیں روکا؟ وہ مسلسل روتی خود سے سوال کر رہی تھی۔ پتہ نہیں حوریہ دیدہ کس حال میں ہوں گی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ سویرا کیا تم اندھی ہو؟ کیا آنکھیں نہیں رکھتی کہ وہ صرف حوریہ کا ہی نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے؟ وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو کے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کتنی خوشی سے سب سے مل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کی محفل کے ستارے یہی دو ہیں۔ کس طرح سے وہ حوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہر طرف گھوم رہا ہے، اور تم یہاں سٹیج پر بیٹھی ہو۔ ذرا ہوش سے کام لو سویرا، اب وہ صرف حوریہ کا نہیں بلکہ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے۔ نازیہ نے ان سے تھوڑے فاصلے پر مقدم اور حوریہ کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کی پہلی پسند ہے۔ اماں سائیں، میں تو مجبوری میں باندھا گیا ایک رشتہ ہوں، مجھے اس سے کوئی امید نہیں۔ سویرا نے نا امیدی سے نظریں چرائیں۔ کیوں امید نہیں سویرا؟ وہ تم سے نکاح کر کے آیا ہے، اور نکاح کی اہمیت ہر انسان سمجھتا ہے۔ اور ذرا خود کو دیکھو اور پھر اس حوریہ کو، زمین آسمان کا فرق ہے تم دونوں میں۔ تم چاند ہو اور وہ صرف چہرہ۔ تم حسین ہو، تمہارے آگے بھلا حوریہ کی کیا اوقات؟ مرد پر حسن وار کرتا ہے۔ سویرا اپنے حسن کے وار کرو، اپنے شوہر پر قابو کرو اسے۔ آج جس طرح سے وہ حوریہ کا دیوانہ ہوئے پھر رہا ہے، کل میں اسے تمہارے پہلو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں، محبت بدلتی نہیں ہے، سویرا نا امیدی سے بولی۔ تم کوشش تو کر سکتی ہو سکتا ہے محبت بدل جائے، نازیہ نے یقین دلایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں، لیکن جو آنکھوں کے سامنے ہے اس کا کیا کروں؟ مقدم کا ہاتھ حوریہ کے کندھے پر تھا، اسے اپنے ساتھ لگائے اب کچھ مہمانوں میں کھڑا باتوں میں مصروف تھا، جبکہ اب تک اس نے ایک نظر تک اٹھا کے سویرا کو نہ دیکھا تھا۔ ہاں، کمرے سے نکلنے سے پہلے سویرا نے کہا تھا کہ وہ حوریہ کا لہنگا واپس وہیں پر رکھ دے گی، جس پر مقدم کا جواب تھا، اگر چاہو تو یہ لہنگا کسی کو دے دینا ورنہ آگ لگا دینا، کیونکہ حوریہ کو یہ لہنگا کبھی نہیں پہننے دے گا۔ مانا کہ یہ اس کے سر کے سائیں کے نام کا پہلا جوڑا تھا، لیکن اس کے سر کا سائیں اس کے سامنے ایسے کپڑوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ اور اس جواب نے سویرا کو ایک بار پھر سے نا امید کر دیا۔ مقدم ذرا سی دیر مرد خانے میں کیا آیا؟
حوریہ کو وہاں سے غائب ہونے کا موقع مل گیا۔ کھانے کے پیغام کے ساتھ وہ سٹیج کی طرف آیا تھا جہاں حوریہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ سائیں، حوریہ بی بی تو اپنے کمرے میں جا چکی ہیں، جنید سے پوچھنے پر اس نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو میرا اور حوریہ کا کھانا اسی کے کمرے میں بھیج دو، میں وہیں کھا لوں گا۔ وہ کہتا ہوا خاموشی سے وہاں سے نکل کر حوریہ کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ جنید اسے روکتا رہ گیا۔ دادا سائیں نے اسے کہا بھی تھا تھوڑا صبر سے کام لے اور کھانا سب کے ساتھ آ کر کھائے، لیکن شاید مقدم تو آج حوریہ کے بغیر سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا، تو کھانا کھانا تو دور کی بات تھی، تو پھر نکاح کیوں کیا بھائی؟ اس وقت وہ ہر کسی کی نصیحتیں اور باتیں نظر انداز کرتا ہوا حوریہ کے کمرے کی طرف جا چکا تھا، جبکہ سٹیج پر بیٹھی اکیلی سویرا سب کے سوالیہ نظروں سے نظریں چرا کر شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ حوریہ جب سے کمرے میں آئی تھی اپنا ہاتھ دیکھے جا رہی تھی جو مقدم کی سخت گرفت میں ہونے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ مقدم نے ایک سیکنڈ بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور سویرا کی طرف تو دیکھا بھی نہیں۔ حوریہ اندر سے بہت خوش تھی اس بات کو لے کر، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب اتنی سی خوشی پہ وہ مقدم کی بے وفائی کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مقدم مرد خانے کی طرف گیا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اس کا وہاں رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، جبکہ سویرا کو بار بار اپنے جوڑے میں دیکھتے ہوئے عجیب سی جلن اس کے اندر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے میرے دل کا قرار، تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہارے ساتھ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں؟ وہ کھانے کی ٹرالی اندر گھسیٹتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر کے مجھے منا لیں گے تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ مقدم سائیں، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ مقدم کے چہرے کی مسکراہٹ اور اسے یہاں دیکھ کر تھوڑی دیر پہلے والی خوشی گم ہو گئی تھی۔ حوری، مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح تمہیں ناشتہ بنانے کے لیے کہا تھا وہ بھی تم نے نہیں بنایا، اور ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، میں معصوم کیسے کھانا کھاؤں گا؟ وہ اسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے معصومیت سے بولا، جبکہ اسے ہاتھ سے نوالا بناتا وہ حوریہ کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ جا کر اس چڑیل سویرا سے کہیں نا کھانا کھلا دے گی آپ کو، دوسروں کا گھر لوٹنے والی مکار فریبی عورت، حوریہ اپنے رخسار بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی، جب مقدم نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بے اختیار اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے۔ خبردار جو تم نے اپنے آپ کو تکلیف دی، حوریہ تمہارا درد برداشت نہیں ہوتا، آپ سے زیادہ برا درد کسی نے دیا بھی نہیں مجھے۔ مقدم سائیں، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ حور میری جان، تم چند دن کا انتظار نہیں کر سکتی؟ تمہیں میری محبت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی نا، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ابھی وہ اسے بات کر ہی رہا تھا جب کوئی تیزی سے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آیا اور مقدم کو گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو دھوکہ دینے کی؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس لیے کیا تھا تم نے حوریہ سے نکاح؟ اس لیے کیے تھے محبت کے وعدے؟ کردم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مقدم پہ ہاتھ اٹھاتا دادا سائیں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کردم سائیں، وہ آپ کا بھائی ہے، دادا سائیں چلا اٹھے تھے۔ اور وہ میری بہن ہے دادا سائیں، اور یقین کریں کہ یہ بھائی مجھے میری بہن سے زیادہ پیارا نہیں۔ کردم کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے مقدم کا گریبان چھوڑ کر حوریہ کا ہاتھ تھاما۔ چلو حوری یہاں سے، یہ آدمی تمہارے قابل ہی نہیں ہے، نہیں رہنے دوں گا میں اس کے ساتھ، اس نے مقدم کو گھورتے ہوئے بولا، جس نے اگلے ہی لمحے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ حوریہ کہیں نہیں جائے گی کردم سائیں، اور خبردار جو تم نے میرے ذاتی معاملات میں بولنے کی کوشش کی۔ کردم کے انداز نے اسے بھی غصہ دلا دیا تھا۔ حوریہ میرے ساتھ ضرور جائے گی مقدم سائیں، کیونکہ تم اس کے قابل نہیں ہو، تم نے میری بہن کو دھوکہ دیا ہے اس مکار لڑکی سے شادی کر کے۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی سویرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ کیسے کیا ہے تم نے یہ سب؟ کس طرح مقدم کو مجبور کر کے اس کے نکاح میں شامل ہوئی ہو تم؟ تمہیں تو میں پہلے دن ہی سمجھ گیا تھا، جس دن میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا، تمہاری آنکھیں نہ تمہاری حقیقت کا آئینہ ہیں، تم چاہے کتنے بھی آنسو بہا لو، جھوٹ اور سچ کی پہچان رکھتا ہے کردم شاہ۔ وہ سویرا کو دیکھ رہا تھا۔ چلو حوریہ یہاں سے، میں تمہیں اس شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رہنے دوں گا، وہ پھر سے حوریہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ دادا سائیں اسے سمجھا دیجئے کہ میری حوریہ سے دور رہے، وہ حوریہ کو اپنی طرف گھسیٹ کر بولا، جبکہ دادا سائیں نے اس کے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے زبردستی اپنے کمرے کی طرف کھینچا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی مقدم نے کھینچ کر حوریہ کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ تمہیں کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا حوریہ، کوئی بھی نہیں، اگر تم مجھ سے دور ہو گئی تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا، اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے وہ ضدی انداز میں بول رہا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑی سویرا خاموشی سے وہیں سے پلٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی نازیہ بھی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دادا سائیں دوبارہ اس کے کمرے میں آئے تھے، مطلب صاف تھا کہ کردم جا چکا تھا۔ اس کا بھائی اسے اس طرح سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے، وہ سمجھ نہ پائی۔
तो क्या उसका भाई भी उसे इंसाफ नहीं दिलाएगा? मुकद्दम कब से उसका हाथ थामे कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन हुरिया बिल्कुल खामोश थी। वो उसकी बातें सुन भी रही थी या नहीं मुकद्दम नहीं जानता था। वो तो बस अपनी ही सफाइयाँ पेश किए जा रहा था। मुकद्दम, तुम्हें अपने कमरे में सोना होगा। सवेरा के साथ घर में मेहमान हैं। दादा साईं, ये मुमकिन नहीं है। मैं मज़ीद ये सब कुछ नहीं कर सकता। आपको अंदाज़ा भी है हुरिया कितनी तकलीफ़ में है। प्लीज़, जो कुछ भी हो रहा है मैं मज़ीद नहीं करना चाहता, और मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा जब तक सवेरा मेरे कमरे में रहेगी। वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला, लेकिन दादा साईं शायद उसकी बात नहीं समझना चाहते थे। क्या चाहते हो मुकद्दम, मैं बदनाम हो जाऊं? पूरे गांव में अगर हमारी इज्जत के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठा सकते हो, तो क्या हमारी इज्जत के लिए अपने कमरे में नहीं रह सकते? देखो मुकद्दम, सवेरा तुम्हारी बीवी है, उन्होंने हुरिया से नज़रें चुराते हुए कहा, जबकि बीवी के लफ्ज़ पर हुरिया भी उन्हें देखने लगी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद दादा साईं कमरे से निकल गए और उनके पीछे मुकद्दम भी जाने लगा। वो जो थोड़ी देर पहले उसे मना रहा था, उसकी मिन्नतें कर रहा था, उसे अपना यकीन दिला रहा था, वो उसकी सोतन के पास जा रहा था। उसने एक नज़र मुड़कर हुरिया को देखा। आज रात तो वो उसे सब कुछ हकीकत बताने वाला था। हुरिया के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट ने जगह बनाई। आंसू एक बार फिर से छलक पड़े, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। ओ माय गॉड, शिरक तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, और मोहब्बत में तो शिरक बर्दाश्त हो ही नहीं सकता। आपके दिल पे क्या गुजर रही है जो हुरिया के साथ हो रही है, इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक अगर आप मेरे साथ आए हैं तो ज़रूर बताना कि हम आपके साथ यहाँ तक आए हैं, हम आपका साथ निभा रहे हैं, और आपका साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई न्यू कबर मेरे चैनल पे आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक करके जाना। और कल आपके साथ दोबारा मिलूँगी, अगली ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है उसके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।